अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2024, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योम निजात और JUI योम तशक्कुर के तौर पर मना रही है। वजूहात अपनी अपनी है, लेकिन हम इस दिन को किस तरह देख रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा के एजाज में फुल कोर्ट था। गो कि आपने बराह रास्त मनाजिर देखे होंगे, लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ और जिन खतरनाक अल्फाज में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने माजी के दोस्त जस्टिस काजी फैयद ईसा को आज रुखसत किया, और अब इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, जस्टिस याया आफरीदी के लिए क्या पैगाम है, और आज के दिन में फुल कोर्ट के दौरान बदमज़गी क्या हुई, हम आपके साथ शेयर करते हैं। वसीम, फाइनली चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा घर चले गए, तमाम तनाज़ात अपने साथ समेट के, और वो तारीख का बदनुमा एक मैं कहूँगी दाग छोड़ के जो धुल नहीं सकता। तो जस्टिस याया आफरीदी अब बाकायदा कमान संभाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। आपको क्या लगता है आज की तकरीरें, जो कुछ हुआ, तकरीरों के दौरान जो कुछ इवेंट हुए, उस सब में बॉडी लैंग्वेज से शुरू करते हैं। क्या बॉडी लैंग्वेज थी जस्टिस याया आफरीदी की और चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा की? मैं उस तरफ आता हूँ, मगर आपने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि एक सियासी जमात योम निजात, एक सियासी जमात योम तशक्कुर। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि क्या कोई एक सियासी जमात और भी है जो काजी फैयद ईसा के जाने पर सियासी यतीमी का शिकार हो चुकी है, तो वो इस दिन को कैसे मनाएगी? आप हुकूमत कह लेते हैं। देखिए, उस हुकूमत को मैं उस सियासी जमात से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के वजारत उज़्मा में नहीं आए थे। वो कब वापस आए थे? जब काजी फैयद ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके थे। एक आयरनी, वो आज ही बैरून मुल्क रवाना भी हो गए जब चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा चले गए। मैं इसी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि वो सियासी जमात जो है वो इस दिन को कैसे मनाएगी। दूसरे नंबर पर आज देखिए, आज फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद था, काजी फैयद ईसा साहब की रिटायरमेंट थी, उसमें बहुत तकारीर हुई। काजी फैयद ईसा साहब ने तकरीर की, जस्टिस याया आफरीदी ने तकरीर की। खैर, बाकी जो 3 तकारीर थी उनके ऊपर बात क्या ही की जाए, मतलब वो कसीदे बयान किए गए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। प्याला था और लगाया जा रहा था भरी अदालत में पूरी दुनिया के सामने। काजी फैयद ईसा साहब भी 2-3 मरतबा जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और फारूक एच नाइक साहब जज्बाती होकर उनके कसीदे पढ़ रहे थे, तो मुझे तो यूं गुमान हुआ कि जैसे काजी साहब कह रहे हैं ये मैंने कब किया। चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा सर झुकाए बैठे थे, और जब वो ऊपर दिखते तो हैरानगी से एग्जैक्टली। तो इस सारे सिनेरियो को टेक ओवर किसने किया? ये अब चीजें बहुत सेकेंडरी रह चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, और वो खत जिन अल्फाज में लिखा गया, उस खत के जो मकासिद हैं, यानी मैं आपको उसका वन लाइनर बताऊं, काजी फैयद ईसा जो हैं उनका किरदार शर्मनाक है। काजी फैयद ईसा ने अदलिया से गद्दारी की है। काजी फैयद ईसा साहब जो हैं उन्होंने अदलिया के चेहरे पर एक ऐसा दाग मला है जो बड़ी मुश्किल से धोया जाएगा। काजी फैयद ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की है, अदलिया की आज़ादी को इंश्योर नहीं किया। काजी फैयद ईसा ने तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आकर एग्जेक्टिव को कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना माने, जो कि एक शर्मनाक अमल है। मैं ये खुद नहीं कह रहा नाज़रीन। ये आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने उस खत में, जिसको हम खतरनाक खत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके मंदरजात जब हम आपके सामने रखेंगे, गो कि आपने बहुत कुछ देखा भी होगा, लेकिन हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस करने से ये पता चलता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस तमाम तर मामले में एक पोजीशन ले चुके हैं, और वही पोजीशन हमें लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की भी थी। वसीम, आगे बढ़ते हैं खत की तरफ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कौन कौन से जज साहिबान आज नहीं आए थे, और उनका ना आना, और उन जजेस का जो जैसे ही आज तकरीब खत्म हुई और फॉरेन चैम्बर्स की तरफ भागे, उनका स्टैंस आपको क्या लगता है, कितनी अहमियत रखता है इस वक्त? अच्छा देखिए, काजी फैयद ईसा साहब की रिटायरमेंट के दिन जो उनका भयानक अंजाम हुआ है, मेरे ख्याल में ये बहुत सारे जजेस के लिए एक पैगाम है। ये बिलखसूस जस्टिस याया आफरीदी के लिए भी पैगाम है कि जो हौसला अफजाई आज काजी फैयद ईसा के नसीब में आई है, अल्लाह ने ये सादत भी गुज़श्ता 77 साल तारीख में काजी फैयद ईसा के ही नाम लिखी थी, किसी और के नाम नहीं लिखी थी। अब आप देखिए, गुज़श्ता रात डिनर हुआ, उस डिनर में जो जजेस शरीक नहीं हुए उनकी तादाद तो ज़्यादा थी, मगर आज कुछ कर्टेसी में फुल कोर्ट रेफरेंस में आ गए। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ऑब्वियस है, उन्होंने ख़त लिखकर शोर कर दिया, वजूहात भी बता दी कि वो क्यों नहीं आ रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए, जस्टिस अतर मिनुल्लाह नहीं आए। आपको याद होगा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने गुज़श्ता बरस काजी फैयद ईसा साहब की ओथ टेकिंग पर वो कितने पुरुमीद थे, कितने एक्साइटेड थे। मैं उस तरफ आऊँगा, मगर मैं पहले नाम ले लूँ। और उसके बाद हमने देखा कि आज जो नहीं आई, जस्टिस आयशा मलिक नहीं आई, जस्टिस मलिक शहजाद, यानी कि एक जूनियर जज होते हुए भी ये एक मैसेजिंग सिर्फ जाने वाले चीफ जस्टिस के नाम नहीं होती, उसमें खिताब आने वाले चीफ जस्टिस का भी होता है। तो इन जजेस ने तो कश्तियां जला दी हैं, यानी इन 5 जजेस ने जो आज के रोज शरीक नहीं हुए
انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ کشتیاں جلا دی ہیں اور وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ مکمل آن بورڈ ہیں. اور دوسرے نمبر پر اہم ترین بات وہ یہ بھی ہے کہ کل رات بھی وہ نہیں آئے تھے ڈنر میں, آج شام کو بھی سپریم کورٹ کا ڈنر ہے, اس میں بھی اب اچھا کل رات کے ڈنر میں شاہد وحید صاحب بھی نہیں تھے, حسن نظر رضوی صاحب بھی نہیں تھے, عرفان سادات صاحب بھی نہیں تھے, آج وہ موجود تھے. اب آج شام کو بھی ایک ڈنر ہے, اب دیکھتے ہیں کہ تب حالات کیا پہنچتے ہیں. اور اب یہاں پر مجھے یہ بتائیے ذرا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آبویس ہے اردو ٹرانسلیشن میں تو جسٹس منصور کا خط ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر شاعر اس خط میں کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ حتی الامکان جو ہمیں درست تشریح لگتی ہے وہ بھی کریں گے. مگر جب آپ انگریزی میں پڑھیں گی نا اس کے اصل ٹیکسٹ کو, تو اس سے چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہیں کہ اصل میں جسٹس منصور علی شاہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل, جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں اپنے نام کو خط کے متن میں, انگریزی میں بھی اردو میں بھی. 24 اکتوبر 2024 کا یہ خط ہے, ریفرنس اس کا ہے CJB قاضی فائزیسا ریفرنس 1/2024, یعنی جاتے ہوئے چیف جسٹس کے اعزاز میں ریفرنس. وہ کہتے ہیں دی رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد, ٹائٹل ہے لیٹر کا ریفیوزل ٹو اٹینڈ دی ریفرنس فار چیف جسٹس قاضی فائزیسا ڈیٹڈ 25 اکتوبر 2024. اپنے لیٹر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو آر کائنڈلی ریکویسٹڈ ٹو پلیس دس لیٹر آف ریفیوزل آن دا ریکارڈ آف دا ریفرنس پروسیڈنگس, یعنی آج جو ریفرنس کی پروسیڈنگز ہوں گی ان کے ریکارڈ پر میرا یہ لیٹر رکھا جائے. گو کہ رجسٹرار صاحبہ نے آئی ڈونٹ نو رکھا یا نہیں. آپ ذرا انگریزی میں اس کا متن پڑھیے پھر ہم اس پر. بالکل, پہلا پیراگراف ہے نمبر 1. It is a deeply held tradition across the world to honor an outgoing Chief Justice with a reference, a ceremonial acknowledgement of their service, leadership and dedication to upholding the judiciary's integrity. However, traditions like institutions rely on the merits of those who embody them. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں ایک روایت ہے کہ جب کوئی ادارے کا سربراہ جا رہا ہوتا ہے تو اس نے جو وہاں پر خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں, کارنامے کیے ہوتے ہیں, تو ان کو ریگارڈ کرنے کے لیے گڈ ول جیسچر کے تحت, ایک عزت اور احترام کے اس تعلق کے تحت آپ انہیں پریز کرنے کے لیے اس طرح کی سرمنی رکھتے ہیں. مجھے وہ ذرا خط کا حصہ پڑھیے جس میں شاید غالباً ان کے ایک ماضی کے اقدام کا بھی ذکر کیا. آپ پہلے ہی جو پیراگراف ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ لائن بتانا بھول گئے. ہمیشہ مسئلہ آتا ہے ہاؤ ایور کے بعد جو انگریزی میں ہوتا ہے. انہوں نے لکھا کہ جبکہ ٹریڈیشنلی یعنی روایت کے طور پہ بھی ریگارڈ ان کو دیا جاتا ہے جو اصل میں ادارے کی عزت اور ادارے کے وقار کی بحالی کا کام کریں. اس کے بعد وہ دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ارلیئر when former Chief Justice میاں ثاقب نثار overstepped the boundaries of his constitutional role and ventured into matters beyond his jurisdiction, I made the decision not to attend his reference and placed my reasons through letter dated 17 January 2019 on the record of reference proceedings. Today, I find myself compelled to make the same decision, though for different but more worrying reasons. بٹ مور ورینگ ریزنس, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک خط لکھا تھا, اس کی تاریخ وہ بتا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے تھے تو میں ان کے اس الوداعی ریفرنس پر بھی شریک نہیں ہوا تھا. وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ اوور اسٹیپنگ دا باؤنڈریز, یعنی ان لوگوں نے اپنے اختیارات سے باہر نکل کر جو کارنامے اور جو اقدامات سر انجام دیے ہیں خلاف قانون اور خلاف آئین. لیکن جو انہوں نے آخری لائن لکھی اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وجوہات اب اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. یعنی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس قاضی فائزیسا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثاقب نثار سے بھی ایک بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے. بالکل, انہوں نے اس میں لکھا کہ اب جو زیادہ پریشان کن وجوہات کی وجہ سے میں خط تحریر کر رہا ہوں. تیسرے پیراگراف کے اندر جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ دی پراپر رول آف اے چیف جسٹس از ٹو سیف گارڈ دی رائٹس آف آل پیپل, ڈیفینڈ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ سیکیور جسٹس فار آل. یعنی ایک چیف جسٹس کا کردار یہ ہے کہ وہ نہ صرف تمام لوگوں کے حقوق کی جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کرے, جیسے کہ آج انسانی حقوق کے مقبرے کا افتتاح کر رہے تھے, بلکہ عدلیہ کی آزادی کو بھی کبھی دفاع کرے اور سب کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا لائک این آسٹرچ ود ہز ہیڈ ان دا سینڈ ریمینڈ کمپلیسنٹ اینڈ indifferent to external influences and pressures on judiciary. Instead of standing as a bulwark against interferences, he opened the gates wide, betraying the judiciary's sacred role as a check and balance on power. He showed neither the courage nor the moral fortitude to defend the judiciary, rather ceded ground to those who sought to weaken the courts for their own gain, thereby compromising the very foundation of the rule of law. یعنی دیکھیے جو بات ہم گزشتہ ایک سال سے کر رہے تھے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے ان باتوں کو انڈورس کر دیا ہے.
ایک چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے آئین کی قانون کی علم برداری کو یقینی بنانا، عدلیہ کو بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینا. تو وہیں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کر رہی تھی، آپ نے ایک شتر مرغ کی طرح اپنا جو سر ہے وہ ریت میں دبائے رکھا. یعنی آپ ان ساری چیزوں سے لا علم رہے جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں تک بات نہیں رکتی، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عدلیہ کی آزادی انشور کرنے کی بجائے، اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے، آپ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے. آپ نے وہ دروازہ مزید کھول دیا اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ آئیں، وہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کریں، اپنی مرضی کے جو جوڈیشل آؤٹ کمز ہیں وہ حاصل کریں. آپ کو یاد ہے میں گزشتہ 1 سے 1.5 مہینے میں ہم یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ بظاہر تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا ہے، گیٹ بند کیا گیا. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت آسما جہانگیر کانفرنس کی وہ تقریر ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے دور میں کسی بھی قسم کی مداخلت، کسی کی انسٹرکشن نہیں لیں گے، بلکہ رول آف لاء کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. پورا روڈ میپ دیا تھا وسیم انہوں نے. اور 6 ججز کا خط اس پہ جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا، اس پہ جو ان کا ایک ہی ون لائنر تھا. وہ کہتے تھے کہ ایک طرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف جوڈیشری ہے، میں نے درمیان میں ایک فائر وال کریٹ کرنا ہے، ایک لکیر کھینچنی ہے، میں نے مداخلت جو ہے وہ کم کرنی ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. دیکھیے ایک آدھ فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے، حکومت نہ کرے، وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے مقاصد کو اچیو پھر بھی کر لیتی ہے. لیکن جس روز اس ملک میں عدلیہ کی آزادی میں جو مداخلت ہے وہ بند ہو گئی، کسی نے یہ کریج کی، اس دن میرے خیال میں اس ملک میں جو ایک حقیقی ایک سیدھا راستہ ہے وہاں پر یہ ملک اس ڈگر پر چل نکلے گا. بالکل. چوتھا جو پیراگراف ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہ his actions have displayed a blatant disregard for the collegiality and respect essential to maintaining judicial harmony. پھر وہ لکھتے ہیں کہ through a pattern of self-righteousness he consistently failed to engage in dialogue and refused to lead with the consensus building that is the hallmark of judicial leadership. وسیم یہ تو وہ جو ہم جس نرگسیت کا ذکر بہت پرسکون انداز میں کر رہے تھے، جسٹس منصور علی شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کو بہت ٹھیک سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر نہیں چلے، سب کی رائے نہیں لی، سب کی آرا کا احترام نہیں کیا، بلکہ جو ڈیوائیڈ تھی اسے بڑھایا اور پھر کہتے ہیں کہ اس ڈیوائیڈ کو بڑھانے سے اپنے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی. بالکل. آگے وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہ he has little regard for the judgments of this court and has contemptuously and unshamedly suggested that they may not be implemented by the executive. اب یہ سب سے بڑی بات ہے. 12 جولائی کا فیصلہ دیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایگزیکٹو کا پورا ساتھ دیا کہ آپ مت مانیے، تو انہوں نے پورا چارج شیٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ توہین آمیز انداز میں اور شرمناک کردار کے ساتھ، اور بے شرمی سے، شرمناک کردار ہے نا، بے شرمی سے قاضی فائز عیسیٰ نے ایگزیکٹو کا ساتھ دیا کہ ان کے نزدیک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی اتنی اہمیت ہے کہ انہیں ڈسریگارڈ کیا جائے، انہیں مت مانا جائے. بالکل. اور وہ آگے مزید لکھتے ہیں کہ he has fostered bitter deviance and fractured relationships of the colleagues within the court, leaving scars on the judiciary that will last long. یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کے اوپر وہ گھاؤ لگا گئے ہیں جو کہ بھرنے میں بہت وقت لگائیں گے. اس کا آخری پیراگراف پڑھیے. آخری پیراگراف کی طرف جانے سے پہلے صرف ایک ان کے ادوار، ان کے دور کے بارے میں جو ہم سب کہتے رہے، جو پوری قوم کہتی رہی، جسٹس منصور علی شاہ ایک جملے میں سمیٹ گئے. لکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کہ his tenure will be defined by pettiness, vindictiveness and a lowly approach to administrative matters, having no grace or humility. مجھے لگتا ہے اس سے سنگین الفاظ کہ آپ اپنے جو آپ کے جانے والے جج ہیں ان کے حرکات کو نیچ، ان کی حرکات کو شرمناک کہنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی جو پوری کی پوری یہ اپروچ اپنائی یہ بے شرمانہ تھی، چھوٹی تھی، اس میں گریس نہیں تھی، یا پھر ہیوملٹی نہیں تھی. بالکل. اور یہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وسیم وہ ہے جو چلے جوڈیشل سائڈ پہ اپنے فیصلوں کے لحاظ سے تو نہیں ہے ان کے کوئی بھی جسے ہم کہیں ان کا ایک جو بھی جس طریقے سے بھی وہ یاد رکھے رہیں گے ان کی نہیں ہے، لیکن جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس چیز کا بہت اپنے سر سہرا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر بہت شفافیت آئی، تو جسٹس منصور علی شاہ ان کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر بھی شفافیت کا پول کھول رہے ہیں. آخری پیراگراف جس کو ٹرانسلیٹ لازمی اس کی ایز اٹ از ٹرانسلیشن آپ بتائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 5ویں پیراگراف میں کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ to stand a reference and celebrate such a tenure would send a message that a chief justice can betray his institution, erode its strength
act petty and low and still be celebrated as an honorable servant of justice. I am sorry, I in good conscience cannot stand at a reference for such a Chief Justice. آپ ہی کر دیجئے، میرے خیال میں آپ بہتر کریں گی، ورنہ میں نے کسی اور الفاظ میں کر دینا ہے۔ دیکھیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منصور علی شاہ آخری پیراگراف کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس دینا چیف جسٹس کی مدت کے جشن منانے سے یہ پیغام جائے گا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری کر سکتا ہے، یہ پیغام جائے گا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے، یہ پیغام جائے گا کہ ایک چیف جسٹس معمولی اور گھٹیا کام کر سکتا ہے اور پھر بھی اسے انصاف کے خادم کے طور پر یاد کیا جا سکتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ایسے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس میں شرکت کروں۔ اور وسیم، یہ جو لیٹر ہے یہ تمام ججز سپریم کورٹ کے کو بھی الگ الگ بھیجا گیا ہے۔ یہ لیٹر ثابت کیا کرتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ اپنی کستیاں جلا چکے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ قاضی فائز عیسیٰ کے دوست تھے، جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر احسان کیا تھا، اور وہ احسان بھی ایز سچ یہ نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے دوست تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنس بھیجا، جسٹس منصور علی شاہ نے سمجھا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، وہ اپنے ساتھی جج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے اس سٹینڈ کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ 13 مہینے کے لیے چیف جسٹس پاکستان بھی بنے اور سپریم کورٹ کے جج بھی برقرار رہے۔ اگر آج وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے بھی صحافتی اقدار کو دیکھتے ہوئے، چیف جسٹس کے منصب کو دیکھتے ہوئے گزشتہ 13 برسوں میں استعمال نہیں کیے، معذرت کے ساتھ گزشتہ 13 مہینوں میں استعمال نہیں کیے، جسٹس منصور علی شاہ نے وہ کیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے غداری کی ہے اپنے ادارے کے ساتھ، یہ ایک گھٹیا اقدام ہے۔ یعنی ہم بھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے، لیکن اس حد تک جا کر جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ ایک تو وہ کشتیاں جلا چکے ہیں، وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وہاں یہ خط قاضی فائز عیسیٰ کی بجائے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی پہ پڑنے جا رہا ہے۔ ایک اور رواج بھی، ریت بھی سیٹ کر دیا گیا، طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اپنے دورے چیف جسٹس کے کچھ بھی کرتے رہیں اور آپ کو بعد میں ایک اچھا فیئر ویل دے دیا جائے، عوام آپ کے اوپر تنقید کرتی رہے، ججز جو ہیں وہ خاموش رہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے فل کورٹ ریفرنس نہیں لیا تھا۔ وجہ ان کو ڈر تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس ریفرنس میں بیٹھ کر جو تقریر کریں گے وہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہوگی، تو ایسا تو نہیں ہو پایا تھا، مگر وہی اقدام قاضی فائز عیسیٰ کے پاس مڑ کر آیا ہے اور ملٹی پلائی ہو کے آیا ہے۔ وسیم، بالکل ایک سال کے اندر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مکافات نے کام کیا کہ جسٹس بندیال کی جب ریٹائرمنٹ سے پہلے نیا عدالتی سال شروع ہوا تو وہ جو فل کورٹ ریفرنس تھا اسی کو بطور ان کے الوداعی ریفرنس کے طور پر بھی ٹریٹ کیا گیا، تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ غالباً شریک نہیں تھے، اور پھر بعد میں اس وجہ سے جسٹس بندیال نے نہیں لیا تھا ریفرنس کہ جب وہ ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جو ان کے الفاظ ہوں گے اس سے خامخواہ میں ایک بدمزگی پیدا ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک سال بعد کیا ہوا۔ وسیم، یہاں پر ایک چیز، بہت سے لوگ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر، ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ اس قسم کے لیٹر کے بعد ان کے خلاف تنقید کتنی بڑھنے والی ہے۔ تنقید عوام سے نہیں، تنقید ان کچھ حلقوں سے جن کی آنکھوں میں وہ کھٹک رہے تھے، لیکن یہی وہ حلقے تھے جو میاں ثاقب نثار کے خلاف لکھے جانے والے جسٹس منصور علی شاہ کے لیٹر کو ہائی لائٹ کر کے بتاتے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو ایک ہیروئک جج بنایا انہی لوگوں نے، لیکن آج کیونکہ جو آقا ہے اصل ان کو نہیں پسند آ رہے جسٹس منصور علی شاہ، تو سارے آگے کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ آپ کو ایک بات یہاں پر ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ ایک ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس حد تک ایکسٹریم پہ جانے والی نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے ہمیشہ ایک برج کا کردار ادا کیا، دو فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کی، عدلیہ کو یونائٹ رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن جس قسم کا ناقابل تلافی نقصان جسٹس منصور علی شاہ کا ہوا وہ بہت کچھ بہتر کر سکتے تھے۔ بہت سے لوگ، آپ کسی بھی بندے سے پوچھے پاکستان میں، کوئی ان کی قابلیت کے اوپر، کوئی ان کی ٹیمپرامنٹ کے اوپر، کوئی ان کی سوچ سمجھ کے اوپر نہیں سوال اٹھا سکتا۔ سم آف دوز ججز جن کا مائنڈ واقعی ہی لیگل پروفیشنل، یہ تو نظام انصاف کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ اپارٹ فرام پولیٹکس اور یہ ساری باتیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پاکستان کے وہ دو ایسے کانسٹیٹیوشنل جورسٹ ہیں جن کی قابلیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے دشمن بھی نہیں کہتے۔ اگر یہ دونوں ججز لیٹس سپوز، ابھی تک تو یہ آن کارڈ نہیں ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ ریزائن کر کے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی سپریم کورٹ میں ایک ایسا جج بھی نہیں ہے کہ جو ایک ایسا ججمنٹ لکھے گا جو چلیں پاکستان میں تو اس کی بلے بلے بھی ہوگی، اس کے کہیں اور سے ٹکٹس بھی آئیں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ سیکیورٹی ذرائع بھی اس فیصلوں کو سرائیں گے، پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کریں گے، لیکن وہ انٹرنیشنل
سطح پر عالمی سطح پر اس کو کوئی پذیرائی ملے یا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا دیگر ادارے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جتنا جسٹس منصور علی شاہ نے دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے دنیا کی عدالتوں میں, دنیا کی سپریم کورٹس میں, کسی اور جج نے کیا ہوگا. لیکن میں کوئکلی آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے پیغام ہے, یہ تمام ججز کے لیے پیغام ہے. جسٹس منصور علی شاہ اگر اس حد تک گئے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے ایک سمت کا تعین کر لیا ہے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ چلنا ہے یا انہوں نے حکومت کے ساتھ چلنا ہے. اور اگر وہ حکومت کے ساتھ چلے اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ نہ چلے تو یہ معاملات مزید خراب ہوں گے اور یہ جو مسائل ہیں یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے پیدا ہوں گے. اور آخری بات, جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ پبلک ڈومین میں نہ آئے. بالکل, لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ججز تمام تر کشتیاں جیسے ہم نے بات کی جلا چکے ہیں تو چیزیں باہر بڑھنی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چپ چاپ ساری چیزیں حل کر لیں. جسٹس منصور علی شاہ کا فل کورٹ بلانے کا مطالبہ, ججز کمیٹی بحال کرنے کا مطالبہ بھی ایک طرف ہے. وسیم آج کی جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو تقریر تھی اس میں وہ ماضی کے برخلاف بہت کانفیڈنٹ نظر آئے, ایک چیف جسٹس کے طور پر نظر آئے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نہیں بولیں گے, اگر کوئی لگتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ چپ چاپ جج رہیں گے تو وہ بھی اپنی غلط فہمی شاید ان کو براہ راست دیکھنے کے بعد دور کر چکا ہوگا. انہوں نے 4 چیزیں کہی. انہوں نے کہا کہ رول آف لا سب کو بتا دوں, ایک بات کی یقین دہانی کرا دوں, رول آف لا کی ہی جو ہے وہ ملک میں حکمرانی ہوگی, عملداری ہوگی. جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا اصول ہے یعنی اختیارات کے تقسیم کا اصول وہی چلے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈگنیٹی آف ججز, جو میرے ساتھی ججز چاہے وہ سیشن جج ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج, کسی کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ پیغام تو دیا لیکن ان کے اس پیغام کے اندر بھی تھوڑی نرمی تھی. یہ پیغام ہم صحافیوں کو دیا گیا. مجھے بھی یہی لگا کہ یہ پیغام ہم صحافیوں کو دیا گیا ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ روز سے جو کنڈکٹ صحافیوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں شروع ہو چکا ہے, میں تو نہیں دیکھ رہی کہ آگے آنے والا. ویسے یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کے حوالے سے بات کی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے, اور اگر واقعی وہ ٹرائیکوٹمی آف پاور جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ وہ بنیادی اینٹ ہے جس کے اوپر آپ نے پورے دستور کی عمارت کو قائم کر کے رکھا ہے, تو اس ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اوپر عملداری کریں گے تو سب سے پہلے تو انہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہیں وہ انڈو کرنی پڑیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اصول, جسٹس منصور علی شاہ کے مطالبات اور ان سب چیزوں کے پیراہے میں جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے کنڈکٹ کو لے کر کے چلتے ہیں تو حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی, لیکن ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. پھر بھی ہوپ فار دا بیسٹ. اور آگے یہ کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی تقریر کے بارے میں بات کرنا, ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کرنا ہم اسی مقام پر کریں گے جہاں آج ایک بدمزگی ہوئی. اور وہ بدمزگی وسیم یہ تھی کہ کچھ سوالات چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے پوچھے گئے اور وہ آلریڈی کافی ڈاؤن تھے, وہ نہیں جواب دینا چاہ رہے تھے, مگر بہرحال ان کو گھر تک چھوڑ کر آیا گیا. تو ہم آپ کو اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس بنیادی انسانی حقوق کے مقبرے سے براہ راست سے بتائیں گے کہ آج وہاں پر کیا ہوا. اچھا, یہاں پر اب یہ ممکنہ طور پر جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وقت ہو رہا ہے 4:24 کا, اور آج کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کی جانب سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایک الوداعی عشائیہ, ایک ڈنر کا اہتمام بھی کیا جائے. ناظرین, گزشتہ رات کی یہ صورتحال تھی کہ کسی صحافی کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ڈنر دیا تھا قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا گیا. ایون کہ مریم, میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ اس وقت سپریم کورٹ کی پارکنگ میں موجود تھے, انہیں وہاں سے بھی باہر نکال دیا گیا تھا. تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہم جا کے یہ ویڈیو وہاں سے ریکارڈ کر لیں, لیکن اگر آج کے روز اس طرح کی کسی پابندی کا سامنا ہوا تو یہ آپ سے وعدہ رہا کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ, جسے میں نے مقبرے کا نام دیا, اور اس وقت میری جیب میں یہ ایک لفافہ ہے اور اس پہ بنیادی حقوق کی جو یادگار ہے اس حوالے سے پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں. تو یہ اٹ سیلف اگر یہاں سے پڑھیں, پھر وہاں جو لکھا گیا ہے وہ پڑھیں, اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا گزشتہ 13 مہینے کا کنڈکٹ دیکھیں تو انسان کو رونا ہی آتا ہے. لیکن ان تمام تر معاملات پر ہم کوشش کریں گے کہ آج کے روز یا ویڈیو ہو سکے, اگر آج کے روز نہ ہو سکی تو اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہیں. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اور مریم نواز خان آپ کو فرام کورٹ روم نمبر 1 بتاتے رہیں گے اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوئی. بالکل. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.